جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं ताहिर साहब, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। खूब भाई आपको तो मैंने बुलाया है खास हवाले से और आप समझ भी गए होंगे। जी हाँ। वो बड़ी बुढ़िया कहा करती थी ना कि जहाँ कहीं ढाढ़ा रानी वहां पड़ा पत्थर पानी। 2024 में अब ईरान गए, जंग कराई, वापस आ गए। 25 में गए, जंग कराई, वापस आ गए। 26 में गए और जंग कराई, हमारा आज का मौजू है। और फिर अब वापस आ गए। तो ये माशाल्लाह मेरा ख्याल है इन जंगों में ईरान की और जो इसराइल हो रही है, भी तो आपका भी हाथ लग रहा है थोड़ा सा, वरना हैट्रिक कैसे हो गई? अच्छा खैर, हमें आपके किताब जिंदगी के औराक पे जिनका ताल्लुक ईरान की जंग के साथ है, लेकिन एक रस्म ये है कि सबसे पहले हम पूछते हैं अपने मेहमानों से कि उनकी किताब जिंदगी की वो औराक जिनका ताल्लुक उनके बुजुर्गों से है। तो जरा थोड़ा सा यादें ताज़ा कीजिए अपने बुजुर्गों की, अपने वालिदैन की, अपने भाई की, उस माहौल की जिसमें आप पढ़े थे। ईरान पे हम आखिर में आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि इल्म है कि मैं वालिदैन का ताल्लुक इंडिया से था, घोसी से। वो लोग माइग्रेट करके 47-48 में पाकिस्तान आए थे। उसके बाद उन्होंने कराची में अब रिहाइश अख्तियार की शुरू से ही, और ज़ाहिर है कि जैसा कि हर माइग्रेशन किए हुए इंडिया से लोग जो आए, काफ़ी मुश्किलात के साथ उन्होंने हम सब भाई बहनों को परवरिश की, तालीम दिलाई, और आज हम इस मकाम तक जो पहुँचे हुए हैं उनकी सब दुआएं और उनके मेहनत का नतीजा है। कभी आप भी घोसी गए बाद में? मैं मैंने बड़े लतायफ सुन रखे हैं घोसी के। मैं जिस उम्र में गया था, 3 साल की उम्र में गया था, इस वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं गया था। खाली ये है कि वालिदैन से मैंने सुना हुआ है कि मैं घोसी ले गए थे मेरे को, वो गया नहीं था। तो इस तरीके से सिलसिला चलता रहा। बड़े भाई मेरे तारिक अहमद सिद्दीकी। पहले जरा बताएं अपने वालिद साहब के बारे में, उनका क्या था, क्या तालीम थी, क्या उनका सिलसिला माश था? वालिद साहब का अगर आप इंडिया से कहें तो माश के जरिए माश के सिलसिले में तो जाहिर है कि वो तो वहाँ पे उनका बस जागीरदारी, खेती बाड़ी थी, जागीरदारी थी। लेकिन जब पाकिस्तान आए तो जाहिर है कि वो बिल्कुल बदल गया था। एक तो ज़हनी तौर पे वो जागीरदार लोग थे, और यहाँ आकर के उन्हें बड़ी मेहनत और मुशक्क़त करनी पड़ी। शुरू में उन्होंने कुछ कारोबार भी किया, और उस कारोबार में जाहिर है कि कोई ख़ास शायद नहीं सक्सेस हुए, तो जॉब की। और उस जॉब में के पहली जो जॉब की उसमें उनके साथ एक हादसा हुआ जिसमें उनका सीधा हाथ तकरीबन बाजू से कट गया था, मशीन में आ गया था। उसके बाद काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो उसमें बड़े बेहतर उनका। वैसे मैंने सुना ये कि उस हादसे के बाद के जिसमें वो हाथ का काम करते थे और आधा हाथ कट गया था, उनके जो हौसले में, उनके अज़्म में, बल्कि उनकी शगुफ्ता मिजाजी में कोई फर्क नहीं आया था। बिल्कुल ऐसा ही था उनके साथ। उनका हौसला, उनका बड़ी दाद देनी चाहिए। मैं उस सिलसिले में एक थोड़ा सा वाकया भी बताऊं कि उन्होंने जब एक जगह जॉब के सिलसिले में कोशिश की, जब वहाँ गए तो जो उनके ऑनर थे उन्होंने कहा कि यार ये तो ज़रा भी हादसे से उठे हैं, एक हाथ भी नहीं है, ज़रा लिखने का काम था ज़्यादा उनका, तो ये नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने उनको एक चेक दिया, ये आप चेक ले लें और आप जाके अपना कोई काम कर लें, हमारे पास शायद आपकी गुंजाइश नहीं बन सकेगी। तो उन्होंने वो चेक उनके टेबल पे रखा। उन्होंने कहा अगर मेरे को इस तरीके से पैसे चाहिए हो तो मेरे पास बहुत पैसे हो जाएंगे, बड़ी मेहरबानी आपकी। और उन्होंने ये कह करके वो चेक वापस किया और वापस आ गए। तो वालिद साहब बताते हैं, मैं तो जाहिर है कि उस टाइम बहुत छोटी उम्र में था, बताते हैं कि उन्होंने दूसरे दिन मुझे फ़ोन किया, और उसके बाद मैंने आखिरी टाइम तक वो वहाँ जॉब करते रहे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी रिस्पेक्टेबल जॉब थी। वो लोग भी बड़ी इज्जत करते थे, इस बात को बहुत सराहते थे कि एक आदमी जो इस तरीके से माजूर है, और उसने हमने जब उसको चाहा कि कुछ उसकी हेल्प कर दें तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया। तो ये वाक़या मैं ज़रूर आज तक नहीं भूला हूँ, वो मेरे को सुनाते थे। तो आदमी को ज़ाहिर है कि ऐसे ही हौसले से ही काम करना चाहिए, और शायद उनकी ही तरबियत का नतीजा है कि आज मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे बड़े भाई ने भी बड़े हौसले से और बड़ी मेहनत करके वो बड़े मकाम तक पहुँचे थे। बहुत मेहनत की उन्होंने, और
ہماری پوری فیملی کو بھی سنبھالا انہوں نے. میرا خیال ہے یہ محنت تو آپ لوگ کے ڈی این اے میں شامل ہو گئی ہے. شاید آپ یہ کیونکہ کہہ آپ جو سکتے. اپنے بڑے بھائی کا ذکر کر رہے ہیں ان پہ میں نے یہ سن رکھا ہے کہ بہت اسکول لائف سے بے پناہ محنت کی تھی انہوں نے. بالکل ایسا ہی اللہ ہے. ان کی مغفرت کرے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بالکل اسکول لائف سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کوئی بولنے میں بتانے میں حرج نہیں ہے. ظاہر ہے کہ انہوں نے بڑی محنت کی کہ اسکول لائف میں بھی وہ صبح 4 بجے اٹھتے تھے کہ میں صبح 7 بجے تک اخبار ڈسٹریبیوٹ کر کے آ جاؤں. اچھا. تو اب وہ سوچیں آپ کے 7 بجے تک انہوں نے اخبار ڈسٹریبیوٹ کیا اور اس کے بعد وہ پھر اپنا جو بھی ان کا سلسلہ اسکول کالج کا رہا. اور پھر میرا آئی تھنک 1973-74 میں وہ دبئی گئے. دبئی جا کر کے انہوں نے تقریباً 2 سال تو بڑی مشکل وقت لیکن اگر گزارا. میں غلطی پر نہیں ہوں تو آپ کتنے بھائی بہن کتنے ٹوٹل؟ 5 بھائی بہنیں اور 2 بھائی ہم تھے. 7 آدمی تھے. 7 5 آدمی. بہنیں تھیں. جی تو جی. خاصا ٹف ٹائم رہا ہوگا تو آپ لوگ کی تعلیم کے سلسلے میں والد صاحب کے لیے مالی وسائل اکٹھا کرنا. ہاں وہ ان کے لیے کافی محنت طلب تھا والد صاحب کے لیے. انہوں نے ہم لوگوں کی جو بھی تعلیم کا سلسلہ، لیکن یہ کہ خدا کا شکر ہے انہوں نے کسی کی تعلیم کو کہیں پہ بھی رکنے نہیں دیا. جو جہاں تک حاصل کر سکا وہ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. اسی دوران میں 1980 میں والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس سے پہلے انہوں نے ایک بھائی اور 2 بہن کی، طارق احمد صدیقی صاحب کی شادی بھی کی اور جو کچھ بقیہ دوسرے بچوں کے لیے وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. مطلب کہ آپ کے لیے سمجھتے ہیں کہ مثال تھے آپ کے لیے بھی اور آپ کی آنے والی اولادوں کے لیے. اولادوں ان کو فخر کرنا چاہیے اپنے فادرز پہ. بالکل بہت فخر کی بات ہے ہم سب کے لیے، ہم سب بچوں کے لیے. میں تو اپنے بچوں کو اور بچوں کے بچوں کو بھی یہ کہوں گا کہ ان کے جو کارنامے ہیں اس کو آپ دیکھو اور اس پہ فخر ہمیں ہونا چاہیے اور ہے فخر ایسا. تو آپ کی اور آپ کے بھائی کی تعلیم کا سلسلہ کیا رہا؟ زیادہ رہے؟ بھائی جو ہیں وہ انہوں نے انٹر کیا. انٹر کرنے کے بعد بی اے کیا اور لیکن ٹیکنیکل سائیڈ ان کے زیادہ انٹرسٹ تھا شروع سے. تو پھر جب وہاں دبئی گئے، دبئی میں ایک بہت اچھا انہیں چانس مل گیا کمیونیکیشن کا. کمیونیکیشن میں انہیں جاب مل گئی اور کمیونیکیشن میں انہوں نے ماشاءاللہ اس حد تک ترقی کی کہ میرے کو کہنے میں بڑی خوشی محسوس ہوگی کہ ایک دفعہ پاکستان میں سب میرین کیبل کا فالٹ آیا تھا اور پاکستان میں کوئی اس کو ریموو نہیں کر سکا تھا. پھر پاکستان گورنمنٹ نے ابو ظہبی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی اور وہاں سے جو 2 لوگ آئے تھے، 2 انجینئر آئے تھے، اس میں میرے بڑے بھائی کا نام تھا. آپ ان صاحب کی بات کر رہے ہیں جن کا بچپن بڑی محنت سے گزرا، جو اسکول جانے سے پہلے 3-4 گھنٹہ پہلے اخبار ڈالتے تھے. والد صاحب ظاہر ہے کہ ان کی تعلیم پہ اتنے خیالات نہیں اٹھا سکتے تھے. جی جی. ان حالات میں انہیں تعلیم حاصل کی اور ایک وقت وہ آیا کہ حکومت پاکستان کی درخواست پر ان کو بطور ماہر پاکستان بھیجا گیا کہ وہ کیبل کے فالٹ کو دور کر دیں گے. بالکل ایسا ہی ہوا. یہ تو بہت ہی فخر کی بات ہے. وہ جب یہاں آئے انہوں نے وہ جاب تقریباً 3 دن میں کمپلیٹ کی. اور آج میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں کیونکہ اس دوران میں پاکستان میں پورے کراچی میں اسپیشلی کرفیو لگا ہوا تھا، تو لیکن کیوں وہ گورنمنٹ لیول پہ آئے تھے تو انہیں ایک اسپیشلی پرمیشن تھی تو میں ان کے ساتھ ساتھ رہا اس دوران میں. تو پاکستان میں جو کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سب میرین کا تھا، انہوں نے بھائی سے میرے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جو ہے ہمارے جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، انجینئر ہیں، جو اس فالٹ کو ریموو نہیں کر سکے، آپ اس کو کچھ ایجوکیٹ کریں. اور اس وقت بھائی کی تعلیم کتنی تھی؟ اس ٹائم بھائی ذرا وہ ٹریننگ جو ان کی ہوتی تھی وہ چھوڑ دیں، عام اکیڈمک تعلیم کی ہم بات کریں. بی اے تھی اور ماشاءاللہ اتنا کمال حاصل کیا مختلف ٹریننگ کے ذریعے. مختلف ٹریننگ. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ تعلیم ضرور، لیکن اس کے بعد جب انہیں چانس ملا کمیونیکیشن میں ابو ظہبی میں تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت ٹریننگیں کی، بہت زیادہ اس میں عبور حاصل کیا اور اس کا ہی نتیجہ تھا کہ پاکستان گورنمنٹ نے جو یہاں سب میرین کا ڈپارٹمنٹ تھا انہوں نے اسپیشلی ریکویسٹ کی تھی اور میں اس میں موجود تھا، اس وجہ سے میرے کو سارا علم ہے. ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی آپ یادیں شیئر کر رہے ہیں اور یقیناً یہ ایک مثال ہے کہ
محنت کا کوئی کامیابی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کوئی اور محنت پے کرتی ہے. ضروری نہیں کہ آدمی جو ہے نا سمپل سفارش کے ذریعے آگے بڑھے گئے. جی ہاں بالکل. سفارش کے ذریعے تو شاید ممکن ہے کچھ لوگوں کو سکسیس ہوتے ہوں گے، لیکن محنت کے ذریعے جو آگے بڑھتے ہیں ان کا کوئی نہیں. ایک بات بتائیں طاہر، جو آپ نے اپنے بچپن کے حالات بتائے ہیں، آپ ملیر میں کہیں کوئی کالابور کے آس پاس کہیں رہتے تھے، چھوٹا سا مکان تھا. جی ہاں والد صاحب کبھی ایک ہاتھ سے موضوع سے ہی ہے، مالی حالات بھی صحیح نہیں تھے. جی تو اس زمانے کو ریگریٹس کبھی یاد آتے ہیں کہ یار کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ہم ایسے ہوتے. بچپن میں کچھ ایسی یادیں، بچپن کی. کبھی سائیکل خریدنے کی تمنا کی ہو؟ ہاں بالکل. آپ نے اسپیشلی سائیکل کا نام لیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ظاہر ہونڈا اکارڈ جب ہاں نہیں کرے گا گورنمنٹ صحیح. میں آپ کو بتاؤں تو میں 78 میں نے میٹرک کیا تھا. اچھا جب میں نے میٹرک کیا تو اس دوران میرے بڑے بھائی آئے ہوئے تھے پاکستان، اور وہ مجھے اسپیشلی لائٹ ہاؤس ملیر سے لائٹ ہاؤس لے کر کے گئے. میں نے کہا یار پتہ نہیں کیوں سارے لے کر کے جانے، کیوں میرا رزلٹ آ گیا تھا. تو انہوں نے میرے کو جا کر کے وہاں لائٹ ہاؤس سے سائیکل دلائی تھی، اور وہ میرے لیے بڑی خوشی کا باعث تھا کہ میرے پاس سائیکل ہو گئی ہے، اپنی سائیکل ہو گئی ہے. اور میں یعنی جو اپنے میرے دوست یار تھے ان کے سامنے میں بڑے فخر سے سائیکل لے کر کے چلتا تھا. وہ کہتے ہیں آ جا تو بیٹھ جا سائیکل پہ. جی 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 بالکل ایسا ہی تھا. تو وہ چیز جو ہے وہ میرے کو یاد ہے اچھی طریقے سے ایسا ہوا. غربت کے دور میں نیتیں بہت سیر ہوا کرتی تھیں، اور کوئی کسی کو دیکھ کے کبھی یہ سمجھتا کہ ہرس نہیں آتی تھی کہ کاش ہمارے پاس بھی ہمارے پاس. آپ کے گھر کے ماحول ایسا ہی تھا. ایسا ہی تھا بالکل. بہت ہی اس میں قناعت تھی، بہت ہی اس میں جتنا اللہ دیا اس میں خوش ہونے کا تھا. بالکل ایسا ہی تھا. کچھ تربیت تھی والدین کی. میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے گھر مہمان آئے ہوں اور ان کے سامنے جو بھی پیش کیا گیا ہو تو ہم بچے اس کے پاس جا کر کے بیٹھ جائیں. یہ تو سوال ہی نہیں تھا. یہ سوال ہی نہیں. ہاں بالکل ایسا ہی تھا کہ یہ سوال ہی نہیں تھا. وہ ایک تربیت سے لے کے پہنچانا تھا گھر تک، ہاں، اور اس وقت سامنے ہٹنا تھا کہ ایسا نہ ہو کسی بچے کی نظر پڑے مہمان ہی کیا کہ شاید ہاں یعنی یہ بھی نہیں ظاہر کرنا کہ ہمیں ضرورت یعنی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمیں اس میں سے حصہ مل جائے کوئی. یہ ماؤں کی تربیت تھی ہمارے. بالکل ایسا ہی تھا. وہ معلوم ہے کہ آج جو چیز گھر میں آئی ہے نا وہ روز نہیں ہوتی ہے. روز نہیں ہوتی ہے. بالکل سامنے کھڑے نہیں ہونا ہے. یہ بالکل ایسے ہی تربیت تھی. ظاہر ابھی باتیں آپ سے چلتی رہیں گی، لیکن ایک چیز میں سوچ رہا تھا کہ وہ پتہ نہیں کیا کیا نام دیے ہوئے ہیں، لیکن اب جو 2-3 نئی جنریشن جو آئی ہے جو رجے ہوئے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے رجے ہوئے ہیں. ہم نے آپ نے تو جب آنکھیں کھولی تھی تو بڑا خواب تھا سائیکل لینے کا. یہ وہ ہیں جن کے گھر میں 3 گاڑیاں نے دیکھی ہیں. تو ان کی نیتیں بالعموم میں نے دیکھا ہے اتنی سیر نہیں ہوتی ہیں. ان کو بھی کچھ اور مل جائے، کچھ اور مل جائے، کچھ اور مل جائے. کیا میرا خیال صحیح ہے؟ ہاں اب یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ایسا ہی ہے. لوگوں کا اس وقت کی بات اور تھی، شاید میرا اپنا تجزیہ ہے، لیکن اس ٹائم بالکل ایسا ہی ہے کہ جس کے پاس ایک چیز ہو جاتی ہے تو وہ دوسرے کی بڑی جلدی تمنا کرنے لگتا ہے کہ کسی طریقے سے. اب میں بڑی بات یہ کہ ہم چیزوں کو انجوائے نہیں کر پاتے ہیں. انجوائے دیکھیں ہمارے آپ کے بچپن کے اندر جو ہے نا کسی نے مرغی پک گیا تو بڑے مرغی تھی بھی وہ مرغی. بالکل ظاہر یا تو آدمی بیمار ہو تو مرغی پکے گی، ورنہ مرغی بیمار تو مرغی پکے گی. آج کل کے بچے بروز چکن یہ وہ سب وہی ختم ہو گئے تھے سارے. یہ وہ نیت سیر نہیں ہوتی ہے ان کی. نیت سیر نہیں ہوتی. وہ خود ہی اپنا آرڈر دے کے منگوا لیتے ہیں. فوڈ پڑھنا چاہیے. میں ابھی آپ نے جب مرغی کا نام لیا تو میں اس کے اوپر بھی اپنے زندگی کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے وہ میں سناؤں گا کہ جب 72 دسمبر شاید نومبر میں میری بڑی بہن کی شادی ہوئی، اور اس کے بعد جب بہندوئی آتے تھے مہمان بن کے تو ہمارے یہاں مرغی پکتی تھی اسپیشلی. آپ بہنوئی تھے؟ ہاں آپ بہندوئی تھے، اور وہ اسپیشلی مرغی کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ بھائی آج تو بہندوئی. ران تو انہیں کو ملتی ہوئی. ہاں بالکل. میں ران پہ یہ قصہ سنا رہا ہوں. تو اتفاق کی بات یہ کہ کوئی بات شاید میرے بہندوئی نے کسی ٹائم سن لی ہوگی. میں امی سے بول رہا ہوں اپنی والدہ سے کہ ران جو ہے وہ بھائی جان کو مل جاتی ہے اور ہم لوگوں کو جو ہے گردن ملتی ہے. وہ بات انہوں نے سن لی
اور اس ٹائم میری عمر ایسی ہی ہوگی 12 سال یا 13 سال کی ہوگی شاید. تو وہ اب یہ انہوں نے عادت بنا لی تھی کہ جیسے ہی کھانا لگتا تھا وہ میرا ہاتھ پکڑتے تھے اور لا کر کے اپنے برابر میں بٹھا لیتے تھے. اس کے بعد وہ انہوں نے سالن کے برتن سے کہاں نکال کر کے اسپیشلی میری پلیٹ میں ڈال دینی ہے. وہ تو یہ ان کی بھی محبت تھی. ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ میری عمر اتنی ہے اور میں نے اتفاق سے بولا ہوگا, میرے کو وہ بات بھی یاد نہیں ہے صحیح طریقے سے, لیکن انہوں نے سن لی یہ بات. تو اس کے بعد سے انہوں نے بڑا ایک روٹین بنایا ہوا تھا یہ سلسلے کا. کیا دور تھا وہ بھی کہ مطلب مرغی دیکھ کر پورا انڈا ایک دن ایک ساتھ کھا لینا وہی بڑی سے بالکل ایسے ریئر ہوتا تھا کہ پورا انڈا ایک ساتھ پورا بالکل ایسے یا سالن کے اندر کیا ابلا ہوا. بالکل لیکن دل غنی تھے, دل غنی تھے, اور ہوس نہیں تھی, ہوس نہیں, جو ملا اس سے شکر کرنا. ہاں جو ملا اس پہ شکر کیا, کوشش یہ کی کہ جو آنے والا ہے گھر پہ اس کے ساتھ شیئرنگ کی جائے. آج کے دور میں تو شیئرنگ پہ میں بتاؤں کہ ہمارے گھر, کیونکہ ہم جس محلے میں رہتے تھے ملیر میں, ظاہر کو کوئی بہت بڑی آبادی نہیں تھی, لیکن اگر کہیں محلے پڑوس میں کسی کے یہاں انتقال ہو جائے, آج تو یہ ہوتا ہے کہ جی فٹ سے 4 دیگھ بریانی کی بنوائی اور ان کے ہم بھجوا دی گئی. اس دور میں میرے کو اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری والدہ انڈے کا شوربے دار سالن اس میں آلو ڈال کے اور گھر کی روٹی بنا کر کے ان کے گھر بھیجتے ہیں. اور صرف اتنے لوگوں کے لیے جو لوگ گھر میں باقی رہ رہے ہوتے تھے. بالکل ایسا ہی. یہاں تو لوگ قبرستان سے آتے کھانا کھایا گھر چلے گئے, کھانا کھایا گھر چلے گئے. اس کو تھوڑا سا یہیں پہ روکتے ہیں اور اگلے حصے میں آتے ہیں, پھر مزید باتیں ہوں گی.